Sadai Muharram. This program is sponsored by Kaji Fida Hussain Foundation, JK Cable, Cosmos Electric and Decorators, Shamim Akhtar, political and social activist, Juana Fashion, Nadeem Collection. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मखसूसीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व नाज़रीन कराम व मुहिब्बान अहले बैत पाक अलैहिमुस्सलाम व जानिसारान इमाम हुसैन सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम, आज मुहर्रमुल हराम की दूसरी तारीख़ है और बाज़ाब्ता कल से मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका। ये वो महीना है कि जिस महीने की 10वीं तारीख़ को यौम आशूरा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना कोहे जूदी के किनारे लगा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बतने माही से निजात हासिल हुई और दीगर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो यौम आशूरा की अज़मत और उसकी फ़जीलत के लिए बयान किए जा सकते हैं। मगर ये यौम आशूरा एक ख़ास खुसूसियत का हामिल इसलिए बन गया क्योंकि इसी यौम आशूरा और 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख़ को सन 61 हिजरी में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ कि जिसे रहती दुनिया तक ता क़यामत तक इंसानियत उस वाक़े को और उस तारीख़ को फरामोश नहीं कर सकती। वो वाक़या वाक़या करबला है, वो तारीख़ करब व बला है। यानी कर्ब और बला को जब एक जगह जमा किया जाए तो फिर वो करब व बला बन जाता है। ये करबला क्या है? जोश मलियाबादी कहते हैं कि सहूलतो जुल्म यहां काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। अगर वाक़या करबला नहीं होता तो आज मजलूमों को सब्र की ताकत मयस्सर ना आती, आज कमजोरों को बड़े से बड़े जालिम बादशाहों से टकरा जाने का हौसला ना मिलता। करबला एक अजीब और गरीब तारीख करबला में एक नवासे ने रकम कर दिया, वो नवासा कि जिसने अपने नाना से वादा किया था, वो नवासा कि जिसने अपने नाना की उम्मत की शफाअत और बख्शिश के खातिर अपने और अपने साथ अपने 72 नुफूस कुदसिया की जान की कुर्बानी दे दी ताकि इस्लाम परवान चढ़ सके और इंसानियत परवान चढ़ सके। वो नवासा कोई और नहीं बल्कि वो नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम हैं। और वो नाना कोई और नाना नहीं बल्कि वो नाना हमारे और आपके आका मौला, हमारे और आपके और अल्लाह के नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं और उनके गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं। लिहाजा जब उनको ये बात महसूस हुई कि नबियों का ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होता बल्कि यह अल्लाह की बशारत होती है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, बाप भी नबी है बेटा भी नबी है,
باپ بھی معصوم بیٹا بھی معصوم، باپ بھی صاحب عصمت بیٹا بھی صاحب عصمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر خنجر رکھ دی، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب خنجر رکھ رہے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اس لیے کہ یہ تقاضائے انسانیت بھی تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے کیسے دیکھ لیں۔ مگر اللہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کی، ان کے فدیے کو قبول کیا، اور فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جان بچاؤ۔ لہٰذا فرشتہ ایک دمبا لے کر آیا، خنجر چلا تو تھا اسماعیل کے گردن پر، مگر ذبح دمبا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پٹی کھولی سوچا کہ بچے کو میں نے ذبح کر دیا، جب دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا تو اللہ سے پوچھا کہ پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا فَحَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم آپ کی اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیں گے۔ تو وہ کون سی قربانی ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد؟ یا وہ خنجر تو رک گیا اسماعیل کے گلے پہ، تو وہ خنجر کس کے گلے پہ چلا؟ تو وہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام ہیں۔ وہ جو خنجر اسماعیل کے گردن پر رکا تھا وہ خنجر حسین کے گلے پر چلا۔ کیا جگر اور کیا کلیجہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خنجر چلا رہے تھے تو اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ کر تھے، مگر جب امام حسین علیہ السلام کے آغوش میں ان کے 6 مہینے کے بچے معصوم علی اصغر کے حلقوم پر گلے پر تیر لگا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، بچے کو اپنے آنکھوں سے بچے کے گلے سے بہتا ہوا خون امام حسین علیہ السلام نے دیکھا۔ لہٰذا یہ وہ قربانی ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال ڈاکٹر سر محمد اقبال یہ کہہ پڑے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی چیزیں ہیں، یا علی کی تلوار ہے یا حسین کا سجدہ ہے۔ میرا لاکھوں سلام ہو اس امام حسین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے اپنے 72 جانثاروں کے اپنے بچوں کے جنازے کو دیکھنے کے بعد شکر کا سجدہ کیا۔ آج اگر کسی کے گھر پہ ایک میت ہو جائے تو ان لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کیا کلیجہ تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ 72 لاشیں بکھرے پڑی ہیں اور خود زخموں سے چور ہیں، اور زخم بھی کوئی غیر نہیں دے رہا ہے، خود نانا کے امتی دے رہے ہیں۔ بدن پہ تیر لگا ہوا ہے، زخموں پہ زخم لگے ہوئے ہیں، نیزوں پہ نیزے لگے ہوئے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کیا۔ لہٰذا آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے ایک بات دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ہی ملت کے کچھ لوگ ہیپی نیو ایئر کا کے میسیجز دینے لگتے ہیں، نیا سال کی مبارکبادی دینے لگتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ کس بات کی آپ مبارکبادی دیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، آپ کو آدم علیہ السلام یاد رہے، آپ کو نوح علیہ السلام یاد رہے، آپ کو نبی کے بچوں کا خیال نہیں آیا، آپ کو معصوم علی اصغر کا خیال نہیں آیا، آپ کو اس شبیہ پیغمبر علی اکبر کا خیال نہیں آیا جس کے سینے پر برچھی لگی، آپ کو اپنے نبی کے نواسے کی یاد نہیں آئی کہ جن کو قتل کرنے کے بعد جن کے سر مبارک کو، جس سر کو، جس پیشانی کو حضور چومتے تھے، جس حسین کے گلے کو چومتے تھے، اسے نوک سینہ پر، نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ وہ گھر کے جس گھر سے اسلام پہ پردہ قائم ہوا، اس گھر کی عورتوں کو، نبی کی نواسیوں کو، جناب زینب و کلثوم کو پس گردن ہاتھ باندھ کر بازاروں سے، گلیوں سے پھرایا گیا، تماشا بنایا گیا ان کا۔ تو کیا آپ کو ان کے غم کا، ان کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے؟ آپ بات کرتے ہیں سنت کی، مجھے بتائیں کب نبی نے نیا سال سیلیبریٹ کیا؟ کب صحابہ کرام کی کہا؟ کب کسی صحابی کا مجھے عمل دکھائیے کہ کسی صحابی نے نئے سال کی مبارکبادی دی ہو یا نئے سال میں سیلیبریشن منایا ہو؟ یا آج آپ کہاں سے لے کر آ گئے ہیں یہ طریقہ، یہ غیروں کا رویہ آپ کہاں سے آپ نے اپنا لیا؟ کیا آپ کو اپنے نبی کے گھر والوں سے تھوڑی سی بھی ہمدردی نہیں ہے؟ تھوڑی سی بھی محبت نہیں ہے؟ کیا آپ نے البدایہ والنہایہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے صحاح ستہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے اہل سنت اور دیگر طرفین کی کتابیں نہیں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دی گئی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے
یہ منظر جب حضرت ام سلمہ نے دیکھا اور نبی کے گھر والوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا صبر تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آج آپ کا صبر لبریز کیوں ہو گیا؟ حضور نے کہا کہ جبریل نے آ کر یہ مجھے خبر دی ہے کہ میرا حسین اور اس کی اولادیں، میرے بچے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے مار دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، جب ام المومنین نے پوچھا، جناب ام فضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب حسین کو شہید کیا جا رہا ہوگا کیا میں اس وقت زندہ رہوں گی؟ حضرت ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ آپ زندہ تو ہوں گی مگر آپ کربلا میں نہیں، آپ مدینے میں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول کو جناب ام المومنین نے کہا کہ مجھے خبر کیسے ملے گی کہ حسین شہید کر دیے گئے؟ تو اللہ کے رسول نے زمین کرب و بلا کی مٹی ایک شیشی میں، ایک بوتل میں ڈال کر دی۔ اسے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا البدایہ والنہایہ میں، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس کو لکھا کہ اللہ کے رسول نے ایک مٹی دی اور کہا کہ جس دن اس مٹی میں خون بھر آئے، جس دن یہ مٹی خون سے سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب 61 ہجری 10 محرم کی یوم عاشورہ کی تاریخ آئی، میں اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، حضور کے جسم میں گرد و غبار بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ دشت نینوا میں، زمین کرب و بلا میں میرا حسین بھوکا اور پیاسا شہید کیا جا رہا ہے، میرے حسین کے گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہو گئیں اور وہ شیشی، وہ بوتل نکالا کہ جس میں وہ مٹی تھی، تو نکال کر جب دیکھا تو وہ مٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ تو جناب ام سلمہ سمجھ گئیں کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کے قریب جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں غم حسین منانا، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رونا، نبی کے بچوں کی یاد میں رونا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ سنت، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حسین کہ جس نے تمام ظلم و ستم کے باوجود آخری سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کیا کہ جس کے لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے لرزت از سجود او زمین، ان کے بخشت بے یقینا را یقین۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں سے مصیبتوں میں، 5 مصیبتوں میں ڈال کر ان سے امتحان لیتا ہوں، ان کو خوف میں ڈال کر امتحان لیتا ہوں، ان کو بھوکا رکھ کر امتحان لیتا ہوں، ان کو پیاسا رکھ کر امتحان لیتا ہوں، ان کے اولادوں کے ذریعہ ان کا امتحان لیتا ہوں، اور ان پر ثمرات کی، پھلوں کی کمی کر کے ان سے امتحان لیتا ہوں۔ تو یہ 5 مصیبت اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کسی شہید کے اوپر ایک وقت میں اگر آئی ہے تو وہ کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے کہ جن کے اوپر یہ 5 مصیبت آئی۔ ایسے تو امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے شہداء شہید ہوئے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی شہید ہوا وہ پیاسا نہیں تھا، وہ بھوکا نہیں تھا، مگر امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو صرف بھوکے اور پیاسے نہیں تھے بلکہ ان کے گھر کا بچہ بھی پیاسا تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کر کے سجدے کو معراج بخش دیا، انسانیت کو معراج بخش دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین کا غم صرف ایک خاص قوم، کوئی ایک خاص فرقہ نہیں مناتی، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و ادیان و اقوام و تحریکات
ہر قوم کا جو بھی انسان ہے جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، وہ ان کے غم میں آنسو بہاتا ہے۔ پروردگار ہم سبوں کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین کا غم محسوس کریں، امام حسین کی یاد محسوس کریں، اور ان کی یاد سے، ان کے غم سے اپنے ایمان کو تقویت و جلا بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Sadai Muharram. This program is sponsored by Qaji Fida Hussain Foundation, JK Cable, Cosmos Electric and Decorators, Shamim Akhtar Political and Social Activist, Juana Fashion, Nadeem Collection.